नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के नए हमलों में इजरायली ऑफिसर्स के निशाना बनने की इतलात सामने आ रही हैं। साथ ही मुज़ाकरात गजा के हवाले से शुरू हो चुके हैं, उस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। क्या अब मुकम्मल सीज फायर की तरफ मामला जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया से अब तक का सबसे सख्त तरीन रिएक्शन जब वो इसराइल के खिलाफ आया है। इसी दरमियान जो एम्बेसडर है अमेरिका का टुवर्ड्स इसराइल, उसका और इसराइल का आपस में एक फड़ा जब वो शुरू हो गया है, उसकी बड़ी अहमियत है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और शाम के अंदर सूरत हाल क्या है? शाम में हिकमत अल हिजरी ने एक बार फिर जो सीज फायर है उसको मानने से इनकार किया है और उल्टा इल्जाम अल शरा पे लगाया है कि वो सीज फायर को नहीं मान रहा। और इसी दरमियान उसने एक बार फिर कहा है कि दरूज को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, यानी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन से यह है कि इसराइल आकर उसके लिए जवाज है कि वो मुदाखलत करे। तो हिकमत अल हिजरी जो है वो दोबारा उसी रास्ते के ऊपर है। तो शाम में क्या सूरत हाल है? ईरान की जानिब से भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया गया है शाम की, और उन्होंने ये बात फिर वाज़ेह की है पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर, टर्की, गल्फ, सबको, कि अगर सारे मिलकर इसराइल के खिलाफ इक़दाम नहीं उठाएंगे तो एक के बाद एक कैपिटल जो है वो निशाना बनता चला जाएगा। अमेरिका और ब्रिक्स की जंग जो है वो एस्केलेट हो रही है। ट्रंप की जानिब से ब्रिक्स नेशंस पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाने का ऐलान किया गया, और जो ब्रिक्स है उसको मॉक किया गया, उसकी एक तरह से मजाक बनाया गया ट्रंप की जानिब से। तो ये जंग भी काफी एस्केलेट हो रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, गजा से मुताल्लिक जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो पहले आपके सामने रखते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोहा में बताया जा रहा है ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें स्टीव विटकॉफ पहुंच रहा है, जिसमें जो इजरायली डेलीगेशन है, मोसाद चीफ वगैरह, ये सारे पहुंच रहे हैं। और चूंकि पिछले वीक नाज़रीन ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि ये जो वीक शुरू हो रहा है इसमें सीज फायर हो जाएगा, तो इसलिए इस निगोशिएशंस की अहमियत, मतलब बाकी सारे इसलिए इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि चूंकि ट्रंप ने कहा है कि इस वीक के अंदर जो है वो सीज फायर हो जाएगा। फिर पिछला जो वीक गुजरा है इसमें कतर के वज़ीर आज़म व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मिले, फिर बहरीन का हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो भी ट्रंप के साथ जाकर मिला है। तो इस तनाजुर में, और फिर स्टीव विटकॉफ चुके दोहा आ रहा है, तो इस तनाजुर में कहा जा रहा है कि शायद सीज फायर जब हो जाए। तमाम मीडिया इसको जो है रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये एक और नई चाल है? क्योंकि हम जानते हैं कि नेतन्याहू का जो मकसद है वो है कि ये 10 दिन जो है वो गुजारे जाएं ताकि उसकी गवर्नमेंट जो है वो ना गिराया जाए। फिर कल ये भी स्कैंडल सामने आया कि मोसाद चीफ की जानिब से तो जाकर स्टीव विटकॉफ को कहा गया है कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने में इसराइल की मदद की जाए। तो हम जानते हैं कि ये 10 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेतन्याहू ने इसमें टाइम बाय करना है। तो अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको सारा मीडिया बयान तो करना शुरू हो गया है, रिपोर्ट तो करना शुरू हो गया कि नहीं मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन क्या ये एक और नई चाल है टाइम बाय करने की और नेतन्याहू की गवर्नमेंट बचाने की? और 21 महीनों के बाद क्या मुज़ाकरात की कोई अहमियत रह भी जाती है? तो ये बहरहाल देखना है क्या ये मजीद टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि जो सीज फायर है वो तो सिर्फ एक कॉल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो क्या अमेरिका ने वो अपना जब उसके लिए तैयार हुआ है? पहले सबसे पहली बात तो ये कि क्या अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार है? तो ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता है। और अमेरिका को कोई ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, मतलब एक प्रेशर यूरोपियंस के ऊपर ज्यादा है, अमेरिका को इतना वो मैटर नहीं करता। इसी दरमियान हमास ने अलबत्ता ये अनाउंस किया है कि अगर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अगर इसके इख्तिताम पर इसराइल ने कोई डील फाइनल ना की तो फिर हम पूरे रीजन में इसराइल के खिलाफ एक नई जंग लड़ने के लिए, एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं अगर इस मुज़ाकरात के एंड पर कोई डील फाइनल ना हुई। ये हमास ने अनाउंस किया है। अच्छा, ये जो सो कॉल्ड मुज़ाकरात नाज़रीन हो रहे हैं, उसी दरमियान गजा में क्या हो रहा है? दी गार्डियन ने अभी एक बड़ी स्टोरी रिपोर्ट की है, एक बड़ा वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया, और आप जरा अंदाजा करें कि गजा में क्या हो रहा है। पहले हेडलाइन उसकी देखिए, किल्ड फॉर वाटर, सिबलिंग्स इन गाजा टॉर्न अपार्ट बाय इजरायली स्ट्राइक, इन गाजा इवन द मोस्ट बेसिक ह्यूमन एक्ट सच एज फेचिंग वाटर एंड हेल्पिंग अ सिबलिंग कैन कॉस्ट अ चाइल्ड देयर लाइफ। अब हुआ यह है कि एक 9 साल गयासुद्दीन हुसैन है, ये अपने डिस्प्लेस फैमिली के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के ऊपर पानी लेने के लिए गया है, और साथ इसकी बहन कुछ फासले के ऊपर थी। 10 साल उसकी बहन है, 9 साल ये गयासुद्दीन है, 10 साल इसकी बहन। अचानक इसराइली मिसाइल वहां पर आकर टकराता है और उसकी बहन अपने भाई को बचाने के लिए भागती है, लेकिन चंद ही सेकंड में दोनों इस मिसाइल हमले का शिकार होकर दोनों शहीद हो जाते हैं। चंद सेकंड के अंदर, 1-2-3 सेकंड के अंदर 9 साल गयासुद्दीन और उसकी बहन जो उसको बचाने के लिए भागी, दोनों जो है वो मौके के ऊपर चंद सेकंड के अंदर शहीद हो जाते हैं। और इसके साथ 6 मजीद बच्चे वहां पर शहीद हुए हैं, 4 अडल्ट शहीद हुए हैं, 19 वहां पर जो है जख्मी हुए हैं। तो ये है गजा की सूरत हाल, और दूसरी तरफ है सो कॉल्ड मुज़ाकरात, और तीसरी तरफ है मिडिल ईस्ट की बेबस बैठी हुकूमतें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट की हुकूमतें चाहती हैं कि ऐसा ही गजा में होता रहे, बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने इसको रोकने के लिए इनफ एफर्ट्स पुट किए हैं? क्या उनका ये जो बिहेवियर है एक जेनोसाइड के मुकाबले में उनका इतना ही बिहेवियर बनता है? इससे ज्यादा रिएक्शन तो दुनिया से आ रहा है, इससे ज्यादा रिएक्शन तो यूरोप से आ रहा है। वहां पर जिस तरह से लोग खड़े हुए हैं, इवन आयरलैंड की हुकूमत ने इनसे बड़ा ऐलान किया, इवन साउथ अफ्रीका आलमी अदालत में चला गया, क्या ये गए हैं? तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन्होंने रोकने के लिए इनफ इकदाम किए हैं? तो गजा में एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही है, होती चली जा रही है, और 21 महीने गुजर गए हैं कि इस तरह के वाकयात से तो गजा भरा पड़ा है। सवाल यह है कि यह हमेशा तो जारी नहीं रहना। तो डे आफ्टर क्या है इसराइल के लिए? यानी इसराइल क्या सोचकर यह कर रहा है
اس کا کیا اس کو خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا؟ ڈے آفٹر کیا ہے جس دن یہ جنگ رکے گی، اور اس کا جو فال آؤٹ آئے گا، کیا اس کا بوجھ اب انسانیت اٹھا لے گی؟ کیا مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ جو ہے اس کا بوجھ اٹھا لیں گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا اب تک کا سب سے سخت ترین ریئیکشن جب اسرائیل کے خلاف آیا ہے، اور انہوں نے کہا، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جو غزہ کے 8 سینٹرز کے اوپر حملے ہیں یہ انڈیفینسیبل ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل سپورٹ جب وہ کھوتا چلا جا رہا ہے، اس کی انٹرنیشنل سپورٹ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ڈیو ٹو اٹس اون ایکٹس، اس کی جو اپنی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے اس کی سپورٹ جو وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کی جانب سے اب تک کا سب سے اسٹرانگ ریئیکشن ہے، اور ابھی وہ چائنا کا دورہ کر کے آئے ہیں، تو یہ یعنی آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی سپورٹ جو وہ ختم کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ انسانیت جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ ظلم دنیا میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آج دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس طرح کا ظلم اور جینوسائیڈ ہو جائے گی، لیکن جب ظلم چھٹتا ہے تو پھر اس کا فال آؤٹ اور اس کے کانسیکوینسز بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب کیا ہوا ہے کہ حماس نے ایک بڑا حملہ لانچ کرتے ہوئے اسرائیلی آفیسر کو مارا ہے اور اس کے ساتھ کئی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے خان یونس کے اندر، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں اگر یہاں پر سیز فائر اناؤنس نہیں ہوتا، اور فلسطینی ریزسٹنس نے کہا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ میکسیمائز کیجویلٹیز ہم نے کرنی ہے۔ پیلسٹینین ریزسٹنس اسٹریٹجک پالیسی ایٹ دس اسٹیج از to maximize enemy casualties while simultaneously work to capture Israeli soldiers as the conflict continues across multiple fronts in Gaza۔ اس وقت حماس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ میکسیمائز کرنا ہے اسرائیل کی کیجویلٹیز کو، اور اسی درمیان ساتھ ساتھ یہ کام بھی جاری رکھنا ہے، یہ کاروائیاں بھی جاری رکھنی ہے جس میں اسرائیلی فوجیوں کو جنگی قیدی بنانا ہے۔ اسرائیل کے اندر بہرحال شدید پریشر ہے، مثال کے طور پہ یہ ایک ہیڈ لائن دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر 653 دن گزر گئے ہیں اس جارحیت کو، وی آر ناٹ ون اسٹیپ کلوزر ٹو وکٹری، ہم اتنے بھی کامیاب نہیں ہوئے کہ فتح سے ہم ایک اسٹیپ دور کھڑے ہوں اسرائیلی آفیشلز، اینڈ اٹ از ٹائم ٹو اسٹاپ دا ڈسیپشن اینڈ اسٹارٹ جینوئن نیگوشیشن، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ڈسیپشن بند کی جائے، یعنی اپنی اسرائیل گورنمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسیپشن ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم فلانا ہو رہے ہیں، تو اس ڈسیپشن کو بند کر کے جینوئن نیگوشیشنز کیے جائیں۔ 653 دن کے بعد بھی ہم اس سطح پر، اس سٹیج پر نہیں ہیں کہ ہم ون اسٹیپ اوے فرام وکٹری ہوں، بلکہ ہم بہت دور ہیں، اور ویسے بھی یہاں پر وکٹری کا لفظ استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے، عورتوں اور بچوں کو مارنے والے، معصوموں اور نہتوں کو مارنے والے کبھی وکٹوریس ہو نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک نیا پھڈا پڑ گیا ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ان کا آپس میں پھڈا پڑ گیا۔ ایونجلیکل کرسچنز جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں امریکہ میں اسرائیل کے، یعنی جو بھی اسرائیلی لابی وہاں پر کام کرتی ہے، ایونجلیکل کرسچن کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور ان کا پھڈا پڑ گیا ہے اسرائیل کے ساتھ، جس میں اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر جو امریکی ایمبیسڈر ہے مائک ہاکبے، وہ بھی اس میں یعنی اسرائیل کے خلاف آ گیا ہے میدان میں، اور اس نے دھمکی لگائی ہے، پہلے یہ پس پردہ چیز چل رہی تھی لیکن اب وہ پبلکلی آ چکی ہے، اس نے دھمکی لگائی ہے کہ اسرائیل کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور اس نے کہا ہے کہ اسرائیلیوں کے خلاف ویزا ہم ریسٹرکشنز لگانے جا رہے ہیں۔ یہ اچانک تعلقات خراب ہو گئے ہیں، حالانکہ مائک ہاکبے تو خود ایونجلیکل کرسچن ہے اور بہت بڑا سپورٹر۔ ایک کرسچن زائونسٹ آرگنائزیشن ہے، اس میں جو کرسچن ایونجلیکل ہیں وہ دورہ کرتے ہیں اسرائیل کا، پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ پروسیس جاری ہے، اور خود مائک ہاکبے جو ہے ایسے سینکڑوں ٹرپس کروا چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اسی طرح کا ایک کرسچنز کا گروپ جو کرسچن زائونسٹ آرگنائزیشن ہے، اس سے انہوں نے دورہ کرنا تھا، لیکن سرپرائزنگلی اسرائیل نے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، یعنی کرسچن زائونسٹ آرگنائزیشن مائک ہاکبے اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور اسرائیل نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مائک ہاکبے اسرائیلی آفیشل سے جا کر ملا اور اس نے کہا کہ یہ ویزا جاری کیا جائے، کیونکہ مطلب یہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا، مطلب ان کے لیے ویزا نہیں جاری کر رہا اسرائیل، تو اسرائیل نے اس کے باوجود ویزا جاری نہیں کیا۔ تو اب مائک ہاکبے جو ہے وہ پبلکلی آ کر اس نے اسرائیل کو تھریٹ کیا ہے، اور یہ ایک مطلب غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کا آپس میں پھڈا پڑ گیا، اور ویسے بھی الٹیمیٹ ان کا یہی ہوگا کہ یہ آپس میں لڑیں گے، الٹیمیٹ ان کا یہی ہوگا۔ ہاکبے تھریٹنز ریسیپروکل ویزا میئرز اوور اسرائیل ریسٹرکشن آن ایونجلیکل گروپس، اسرائیل نے جو ریسٹرکشن لگائی ہیں اس کے جواب میں ہم یہ کریں گے۔ وی ور فورسڈ ٹو پبلکلی ڈسکلوز، ہم مجبوری میں آ کر مائک ہاکبے کہہ رہے ہیں پبلکلی یہ بتا رہے ہیں that Israel is engaging in harassment and displaying a negative stance toward these groups۔ یہ مطلب بڑی امپیکٹ والی چیز ہے بھائی، باقی دنیا تو آلریڈی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، یہی تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاکبے threatens to declare Israel does not welcome Christians as visa row blows open۔ ہنڈیا جو ہے وہ چرہائے میں پھوٹ گئی ہے، اور ہاکبے نے دھمکی لگائی ہے کہ وہ پورے امریکہ میں ڈکلیئر کر دے گا کہ اسرائیل کرسچنز کو ہراس کر رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ ویلکم نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اٹ وڈ بی ویری انفارچونیٹ، مائک ہاکبے کہہ رہا ہے، اور ساتھ افسوس کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ مجھے اسرائیل کے خلاف یہ کرنا پڑ رہا ہے، ٹو اناؤنس تھرو آؤٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، پورے امریکہ میں ہم اعلان کریں گے دیٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل از نو لانگر ویلکمنگ کرسچن آرگنائزیشنز اینڈ دیئر ریپرزینٹیٹیوز۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ باقی ساری دنیا تو دوسری طرف کھڑی ہے، یہی تو ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پورے امریکہ میں اناؤنس کریں گے کہ یہ کرسچنز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اینڈ دیئر ریپرزینٹیٹیوز، and is instead engaging in harassment and negative treatment۔
نہ صرف کہ ویلکم نہیں کر رہے بلکہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں, برا سلوک کر رہے ہیں اور نیگیٹو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ٹورڈ آرگنائزیشن ود لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ, وہ کرسچن آرگنائزیشن جو ایک لمبا ایک تاریخ رکھتی ہے اسرائیل کی سپورٹ کی, اینڈ پازیٹیو انوالومنٹ ٹورڈ زائنزم, اور زائنزم کو سپورٹ کرتی ہیں ان کے خلاف ایسے اقدامات. ہی وڈ وارن امریکن کرسچنز that their donations are not received warmly. ڈونیشنز بند کر دیں اسرائیل کی. مائک ہاکوے کی آپ کو پتا ہے یہ ابھی نتنیاہو کے ساتھ بیٹھ کر یہ واشنگٹن گیا ہے, اور پھر جب یہ ابھی تعینات ہوا ہے تو پہلے دن یہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گیا, اور ابھی ریسنٹلی اس نے آئرلینڈ کو دھمکی لگائی, اور اس سے پہلے اس نے فرانس کو دھمکی لگائی کہ اسرائیل کے خلاف جو کوئی اقدام نہ اٹھایا جائے, اور اس نے کہا کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گا, اور اس نے کہا کہ کوئی ایڈ وہاں پر داخل نہیں ہونی چاہیے, اور حماس کی وجہ سے نہیں داخل ہو رہی. تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ڈونیشنز اسرائیل کے لیے بند کی جائیں, اینڈ دیٹ ٹورسٹ شوڈ ریکنسیڈر اینی پلان ٹو وزٹ اسرائیل. اور جو امریکی ٹورسٹ آ رہے ہیں اس وقت تو ویسے آ بھی نہیں رہے, کوئی بھی نہیں آ رہا, تو وہ بھی اسرائیل کی طرف نہ آئیں. یہ ایک بڑا یعنی امپورٹنس والی چیز ہے. اسی درمیان اس نے ایک چرچ کا وہاں پر جا کر دورہ کر لیا ہے, چونکہ کرسچنز پر وہاں پر اٹیک ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے. یو ایس انوائٹ ڈیمانڈز ہارش کانسیکوینسز as he visits Christian town attacked by settlers. Mike Hochway says desecrating a church, mosque or synagogue is a crime against humanity and God. کافی معاملہ ان کا آگے چلا گیا. اس نے کہا کہ یہ جو چرچ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اگر باقی گاؤں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں اسرائیلی سیٹلرز کے خلاف. اس نے یہ بیان دیا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے. سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے. سیریا میں معاملات ناظرین اس طرح کے ہیں کہ معاملات بہت مکمل خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور معاملات سنبھل بھی سکتے ہیں. اور سنبھلنے کا اس لیے آپشن ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ پھر ایک چیز یہ بھی جڑی ہوتی ہے کہ وہ ونس فار آل اس کو ختم کر دیا جائے, اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. ایک خطرہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو فلاں چیز سے خطرہ ہے, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ آپ کے لیے کوئی ایسا اقدام آپ کے خلاف اٹھا دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کو ونس فار آل ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ جو دروز والا فیکٹر ہے اس کو ونس فار آل ختم کرنے کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے اور پھر مکمل خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے. امریکہ یہاں پر ڈپلومیسی کر رہا ہے, اور جب بھی امریکہ ڈپلومیسی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹرسٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ بیک گراؤنڈ میں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کیا اقدامات اٹھانے کی تیاری کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب حکمت الہجری جو ہے اس نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل پروٹیکشن اس کو ملنا چاہیے. یہ وہی بیانیہ ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں اسرائیل کی مداخلت کا جواز. بھائی انٹرنیشنل پروٹیکشن کیوں ملنا چاہیے؟ باقی دروز تو نہیں کہہ رہے, وہ تو شام کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس نے کہا ہے کہ وی کال آن دا گارنٹر آف دا سیز فائر ان سویدا ٹو شولڈر دیئر ریسپانسبلٹی. اب یہ الزام لگا, اب جیسے اسرائیل ہے نا وہ ادھر الزام لگاتا ہے لیبنان میں بمباری کرتا ہے تو کہتا ہے حزب اللہ سیز فائر کی پاسداری نہیں کر رہی, غزہ میں کہتا ہے حماس سیز فائر کی پاسداری نہیں کر رہی. تو یہ یہی پلے بک ہے نا, اسرائیل سے سیکھی ہوئی ہے. تو حکمت الہجری کہہ رہا ہے کہ یہ شام کی گورنمنٹ سیز فائر کی ایمان نہیں کر رہی, اس کی پاسداری نہیں کر رہی. کہتا ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور شیمفل ہے کہ ادر پارٹیز ناٹ ابائڈنگ بائی دا سیز فائر اینڈ ہاسٹائل گینگز جو ہیں continue to commit shameful crimes. یہ لائن آپ دیکھیے, we want to impose direct international protection for the Druze of Syria. اب یہ دروز سینکڑوں سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہاں کے جو ٹرائبز ہیں ان کے ساتھ بھی اب بشار الاسد کے دور میں بھی یہ بڑا پرامن یہ علاقہ رہا ہے اور سینکڑوں سالوں سے یہ آپس میں رہ رہے ہیں. لیکن اسرائیل نے جو ہی تیلی لگائی ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے گربانوں کو پکڑ رہے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو یہ معاملہ یعنی ابھی حل نہیں ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پروٹیکشن, اب وہ اسرائیل کہہ کہ ہم انٹرنیشنل پروٹیکشن دروز کو دینے جا رہے ہیں. اچھا, اب امریکی جو انوائے ہے وہ ایس ڈی ایف کے ساتھ ملنے پہنچ گیا. اب اس کی 2-3 ہیڈلائنز دیکھیے. اب یہ بڑا عجیب ہے. سیریا سٹینڈز ایٹ کریٹیکل جنکچر, پیس مسٹ پرویل. یو ایس انوائے کہہ رہا ہے پیس ہونا چاہیے. یو ایس انوائے میٹس ایس ڈی ایف لیڈر ٹو ایڈوانس سیریاز ری یونیفیکیشن. امریکی انوائے جو لیبنان میں کہہ رہا ہے کہ اسرائیل وائلیشن کر رہا ہے تو ہمیں پتہ نہیں, یہاں سیریا میں پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا, اب کہہ رہا ہے کہ سیریا کی ری یونیفیکیشن کا وقت آ گیا ہے. ایس ڈی ایف کے ساتھ انہوں نے جا کر کرنٹ سچویشن ڈسکس کی, کمانڈر آف دا سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ ملاقات کی اور کہا پریکٹیکل اسٹیپ ٹورڈ انٹیگریشن انٹو دا یونیفائڈ سیریا اینڈ ایگریڈ دیٹ دا ٹائم فار یونٹی ہیز کم. وقت آ گیا ہے کہ اب یہ سیریا جو ہے وہ یونیفائی ہو جائے. یعنی یہ بالکل اسرائیل کے اس منصوبے کے خلاف ہے کہ سیریا اسٹرانگ ہو, سیریا یونیفائڈ ہو, اسٹیبل ہو, یہ تو اسرائیل کے خلاف. اب اچانک امریکی انوائے یہ کہہ رہا ہے کہ یونیفائڈ سیریا کا وقت آ گیا ہے. یہ عجیب معاملہ ہوا ہے. اب اس میں اس کو کیسے دیکھا جائے؟ کیا اس کو ایسے دیکھا جائے کہ امریکہ واقعتاً پریشرائز ہو گیا ہے گلف سے اور ٹرکی سے اور اب وہ یونیفائڈ سیریا کی بات کرنے لگ گیا ہے, یا اس کو ایسے دیکھا جائے کہ جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں اور اس نے کہا کہ یہ امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہیں, اس نے حملے کروا کے گلف یا ٹرکی سے پس پردہ ان کو پریشرائز کیا اور ان سے کوئی بات منوائی اور اب وہ یہ والی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے. یعنی اس نے اپنا کوئی مقصد پورا کر لیا, کیونکہ سیریا کے حوالے سے فرام دا ڈے فرسٹ جو بھی یہاں پر چیزیں طے ہوئی ہیں, یورپینز آئے ہیں, امریکنز آئے ہیں, اسرائیل کے سیریا کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں الشرا کے ساتھ, وہ سب پس پردہ ہیں. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ فیوچر آف سیریا کیا ہوگا, کیا الشرا یہاں پر سروائیو کرے گا نہیں کرے گا, مطلب فیوچر آف دا سیریا وہ خفیہ ڈیلز میں چھپا ہوا ہے. تو یہاں پر یعنی اب امریکہ اچانک سے کہنا لگ گیا ہے کہ یونیفائڈ سیریا, مطلب امریکہ کہہ رہا ہے, اس کو یاد آ گیا کہ سیریا جو بھی یونیفائڈ ہونا چاہیے. تو اس میں تو پھر امریکہ کو بیسز بھی خالی کرنا پڑیں گی, ٹھیک ہے نا. تو
کیا پس پردہ کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہے کہ ترکی سے گلف سے کوئی چیز منوائی گئی ہے، یا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یا پھر امریکہ ان ریالٹی پریشرائز ہو گیا ہے، یا پھر جیسے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے اقدامات کو پسند نہیں کر رہا. تو یہ 3-4 ڈائمینشنز ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو پس پردہ ہیں. لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ فی الحال یونیفائڈ سیریا کا وقت آ گیا ہے، لیکن روس کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پروٹیکشن ہونی چاہیے. اچھا، اسی درمیان ایران کی بھرپور سپورٹ کا اعلان ہوا ہے. ایران کے جو اسپیکر ہیں، بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ مکمل سپورٹ ہے ہماری شام کے لیے، اور مڈل ایسٹ کی حکومتوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے. اسپیکر وارنز آف کنٹینیوڈ اسرائیلی اٹیکس آن ریجن. انہوں نے کہا پورا ریجن اس کا نشانہ بنے گا. ایران اسٹریس اٹس سپورٹ فار سیریا. اسرائیلی اگریشن اگینسٹ کنٹریز ٹارگیٹڈ بائی گلوبل ایروگنس کنفرمز دیٹ دماسکس ول ناٹ بی دا لاسٹ اسلامک کیپٹل ٹو بی ٹارگیٹڈ. اب اس میں وہ گلوبل ایروگنس کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس میں امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ کیپٹل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اور کیپٹلز بھی نشانہ بنیں گے. تو وہ سب کو وارن کر رہے ہیں. امid اسرائیلی اگریشن آن ڈماسکس we assert that Iran always stand on the side of the Syrian people. جب بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی ریجن میں کسی کی بھی، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آج شام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو موقع پا کر جب اسرائیل کے ساتھ کسی ایسی صورت حال میں کھڑے ہو جائیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم شام کے ساتھ کھڑے ہیں، بے شک شام کی حکومت جو بھی ہمارے خلاف بیان دے رہی ہے، اور وہ ہمیں کامن اینیمی کہتی ہے. اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ ہمیں کامن اینیمی کہہ رہی تھی. اسی درمیان خبر یہ ہے کہ ایران اور E3 یعنی یورپ کی جو 3 پاورز ہیں، جرمنی، فرانس، برطانیہ، ان کے درمیان نیگوسیشن شروع ہو سکتے ہیں. امریکہ کے ساتھ نہیں، ابھی یورپینز کے ساتھ. یہ اڑتی اڑتی خبر آ رہی ہے. آخری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے مذاق بنایا ہے، ہیوملیٹ کیا ہے برکس کو، کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا ہی مذاق بنوا رہے ہیں. ٹرمپ سیز برکس وڈ اینڈ کوئکلی اف دے ایور فارم اے میننگ فل وے. اب اس کا مطلب کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ موکس برکس ریٹریٹس 10% ٹیرف تھریٹ. ٹرمپ ورسز برکس. ٹرمپ موکس برکس ایز اے لٹل گروپ فیڈنگ فاسٹ. ختم ہو رہی ہے برکس. وہ 10% ٹیرف آن برکس نیشنز سب کے اوپر، یعنی ابھی ہر ملک کے ساتھ امریکہ ڈیل کر رہا ہے کسی پر 30%، جیسے انڈونیشیا ہے اس پر 19% ٹیرف لگے، لیکن برکس نیشن ہونے کی وجہ سے اس پر 10% ایکسٹرا لگیں گے. ٹھیک ہے نا، اس طرح ہر نیشن کے اوپر. اب یہ اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے. وین آئی ہرڈ اباؤٹ دیز گروپس لائک برکس 6 کنٹریز، بیسیکلی بنیادی طور پر یہ 6 ملک ہیں. آئی ہٹ دیم ویری ویری ہارڈ. میں نے ان کو بہت زور سے ان کی درگت بنائی ہے. اف دے ایور ریئلی فارم اے میننگ فل وے، اگر انہوں نے واقعتاً کوئی فی الحال تو وہ بس ان کی کوئی ایسا امپیکٹ فل چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر انہوں نے کوئی میننگ فل اتحاد بنانے کی کوشش کی، اٹ ول اینڈ ویری کوئکلی. تو اس کو ہم فوری ختم کر دیں گے. آئی ول ٹیل یو دے ول ناٹ بی گون ویری لانگ. یہ کوئی زیادہ لمبا چلنے والے نہیں ہیں. آئی ڈو ناٹ تھنک دے ول ایون ڈو اٹ. دے آر ورچولی افریڈ آف می. وہ تو مجھ سے ڈرے بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے خوف زدہ ہے. برکس مجھ سے خوف زدہ ہے. ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو چھوٹا سا گروپ ہے اور 6 نیشنز ہیں اس میں بنیادی طور پر، باقی تو انہوں نے ویسے اٹیچ کیا، اور یہ کوئی میننگ فل اقدامات تو نہیں کر رہے ہیں. یہ بس بیٹھتے کلاس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بس ایسے ہی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک شگل ہو رہا ہے یہاں پر. تو اگر انہوں نے کوئی میننگ فل اقدامات ہمارے خلاف اٹھانے کی کوشش کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو فوری طور پر ہم ختم کریں گے. اور یہ ہے کہ یہ مجھ سے ڈرتے ہیں. یہ ٹرمپ نے برکس کو کہا ہے. یہ ٹرمپ کا بیہیویئر ہے دنیا کے حوالے سے. برکس کے حوالے سے برکس G7 کو کراس کر چکا ہے. یہ 40% دنیا کی GDP کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس میں دنیا کی تمام جو وہ مظلوم قومیں ہیں. ساؤتھ افریقہ کی مظلوم ترین دنیا کی قوم. ایران ویسٹرن ایروگنس کا پچھلی کئی دہائیوں سے سامنا کر رہا ہے. چائنا ڈائریکٹ ویسٹ کی کالونی رہا ہے اور بڑے گہرے زخم، اس کے زخم آج بھی تازہ ہیں.